बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत के सीने में दिल पहले से नहीं था, लेकिन जब से इमरान खान की पीटीआई को उरूज हासिल हुआ है, उसकी आंख शर्म व हया से भी यकसर महरूम हो गई है। अब क़यामत की निशानी है कि इमरान खान अपनी मोहसिन फ़ौज को आंखें दिखाने लगे हैं और अपने सोशल मीडिया ट्रोल्स के ज़रिए न सिर्फ उसके ख़िलाफ़ गलीज़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बल्कि मामले को यहाँ तक ले गए कि पाकिस्तान मुखालिफ इंडियन रिटायर्ड मेजर और दिफाई तज्ज़ियाकार को कहना पड़ा कि इमरान खान पाकिस्तानी फ़ौज के साथ जो सलूक कर रहे हैं वो अरबों डॉलर खर्च करके उनका मुल्क यानी इंडिया 70 साल में भी नहीं कर सका। इमरान खान ने आम पाकिस्तानी को गद्दार बना दिया, अपनी फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया। इतना बड़ा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का छक्का जो कि बिल्कुल स्टेडियम के बाहर गया है, हम लोग अपने ख्वाबों में पैसों से नहीं खरीद सकते थे। पाकिस्तानी सियासत में ये पहली बार नहीं हुआ कि अपनी तख्लीक खालिक के गले पड़ गई। इससे पहले पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने प्राइवेट मिलिशियाज बनाए जो बाद में उनके लिए दर्दसर बन गए। अफ़गानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट किया और ये मामला गले पड़ गया। भुट्टो की इब्तिदा में सरपरस्ती की और वो बाद में उनके लिए इतना बड़ा चैलेंज बन गए कि उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया। बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ मियां नवाज़ शरीफ की सरपरस्ती की और बाद में वो भी इस्टेब्लिशमेंट के गले की हड्डी बन गए। हकीकत में पाकिस्तानी फ़ौज और उसकी एजेंसियाँ कभी एक रोज़ भी सियासत और सफारत से लाताल्लुक़ नहीं रही, लेकिन जो कीमत मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, कौम परस्त जमातों और मेन स्ट्रीम मजहबी जमातों को आउट करने की खातिर इमरान खान को लीडर और फिर वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए फ़ौज ने अदा की, माजी में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पीटीआई अपने आगाज़ के वक्त गोल्डस्मिथ वगैरह का प्रोजेक्ट था, लेकिन 2010 में उसे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने गोद लिया। 2010 में पाकिस्तानी एजेंसियों ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। तब आईएसआई ने उनकी पार्टी में लोगों को मजबूर करके शामिल कराया, उन्हें सरमायादारों से पैसे दिलवाए, फिर उनसे धरने कराए, लॉकडाउन कराया। गुज़िश्ता इंतखाबात से कबल उनके लिए बड़े नंगे तरीके से पॉलिटिकल मैनेजमेंट की गई। नैब को बदतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया। अदालतों से मियां नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को सज़ाएँ दिलवाई गई। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी इसी तरह के इक़दामात किए गए। पीटीआई पार्टी पढ़ने का केस इस्टेब्लिशमेंट ने ही मंतिकी अंजाम तक पहुँचने नहीं दिया, वरना इमरान खान इलेक्शन से कबल नाअहल हो चुके होते। फिर नंगे तरीके से मीडिया और नैब को पीटीआई के हक़ में इस्तेमाल किया। इसके बावजूद इमरान खान इलेक्शन जीत कर वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते थे। चुनांचे उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रज़ा और सेक्रेटरी बाबर याकूब के ज़रिए आरटीएस फ़ैल करवाया गया। फिर बावर्दी सिपाहियों से पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल कर उनसे पीटीआई के हक़ में मोहरें लगवाई गई। चुनांचे इमरान खान को खालिस और खालिस इस्टेब्लिशमेंट ने ही वज़ीर-ए-आज़म बनवाया और ये तारीख़ में पहली मरतबा हुआ कि उस वक़्त के DGISPR ने एक सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म के हक़ में न सिर्फ व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा का ट्वीट किया, बल्कि मीडिया को हिदायत की कि वो 6 माह तक इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ मनफी ख़बर ना दे और सिर्फ मस्बत रिपोर्टिंग करे। इसी तरह बाप पार्टी, MQM और PMLQ वगैरह को जबरन इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ मिलवा कर उनकी हुकूमत कायम कर दी। फिर उनके सऊदी अरब और चीन वगैरह के साथ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ताल्लुकात बनवा दिए और फ़ौज ही ने उनकी हुकूमत को मुख्तलिफ़ ममालिक से माली इमदाद दिलवाई। इस हवाले से कई मरतबा न सिर्फ इमरान खान साहब ने ख़ुद जनरल कमर जावेद बाजवा के रोल की तारीफ़ की, बल्कि सफारती और माशी मामलात डील करने वाले फोरम्स का उन्हें कानूनी मेंबर भी बनाया। ख़ुद इमरान खान साहब कहते हैं कि जब कानून साजी या आदम एतमाद के मराहिल होते तो एजेंसियों से वो मेंबरान को जमा करवाते और अपने हक़ में वोट डलवाते। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। बाजवा डॉक्ट्रिन जहां तक मुझे समझ आई है वो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े हैं। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं।
जनरल बाजवा को मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूं। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त जी, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने मईशत और सफारत के मैदानों में पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया। दूसरी तरफ उनकी गलतियों और बदतमीज़ियों की वजह से फ़ौज बदनाम हो रही थी और उनकी वजह से फ़ौज को गालियां पड़ने लगी। चुनांचे फ़ौज ने सिर्फ इतना गुनाह किया कि अपने आप को न्यूट्रल करके आईनी रोल तक महदूद किया। चुनांचे उनकी हुकूमत, जो ज़ाहिर है कि बैसाखियों के सहारे कड़ी थी, धड़ाम से गिर गई। लेकिन रिवायती एहसान फरामोशी का मुजाहरा करते हुए इमरान खान और उनकी अहलिया की हिदायत पर पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोल्स फ़ौज के ख़िलाफ़ पड़ गए। पहले 4 साल इमरान खान की सपोर्ट की वजह से फ़ौज को मुखालिफ जमातों की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ा और अब पीटीआई उसके पीछे पड़ गई। फ़ौजी क़यादत को वो गालियाँ पड़वाई जो 70 साल में उसे नहीं पड़ी थी। मेन स्ट्रीम मीडिया के वो एंकर्स और तज्ज़ियाकार जो ISPR की बरकत से अपनी दुकान चला रहे थे, उनको भी इमरान खान ने फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया। इमरान खान से मफादात और हिदायत लेने वाले मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया पर्सन्स और सोशल मीडिया ट्रोल्स ने अस्करी इदारों की वो किरदार कुशी की कि अल हफीज़ अल अमान। ये सब कुछ वो सिविलियन बालादस्ती के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करके चाहते थे कि दोबारा वो उन्हें अपनी गोद लें और उनके लिए माजी की तरह गैर आईनी इक़दामात करें। इमरान खान से बुनियादी गलती ये हुई कि उन्होंने फ़ौजी क़यादत को दबाव और ब्लैकमेलिंग के ज़रिए दोबारा अपनी हिमायत पर मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ज़िंदगी भर लड़ने के लिए बनी हुई फ़ौज ब्लैकमेल नहीं होती। ताहम ये हकीकत है कि इस मरतबा फ़ौजी क़यादत ने और ख़ुसूसन आर्मी चीफ ने जिस सब्र और वसीउल क़ल्बी का मुज़ाहरा किया वो हैरान कुन था। वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और वो मीडिया पर्सन्स जिनकी सारी दुकानदारी फ़ौज की सरपरस्ती की मरहूनी मिन्नत थी, वो भी फ़ौज के बारे में ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करने लगे कि अगर फ़ौज का माजी का रवैया होता तो अभी तक वो एंकर्स चैनलों समेत गायब हो चुके होते, लेकिन उनमें से किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह पीटीआई के कासिम सूरी जैसे लोग जो यूनियन कौंसिल का मेंबर नहीं बन सकते थे, लेकिन महमूद खान चगज़ई और रईसानी जैसी कदावर शख्सियात के मुकाबले में जाली वोट डलवा कर उन्हें कौमी असम्बली का मेंबर बनवाया गया था, वो भी इमरान खान की शह पर पाकिस्तानी फ़ौज और उसके मिसाइल प्रोग्राम का मजाक उड़ाते रहे। एक तरफ पीटीआई ये करती रही और दूसरी तरफ कोई ऐसा दिन नहीं गुज़रा कि मिन्नत तरले के लिए फ़ौजी क़यादत या उसके किसी नुमाइंदे के पास कोई बंदा ना भेजा गया हो। लेकिन जब फ़ौज अपने आईनी रोल तक महदूद रहने पर मुसिर रही तो पीटीआई फ़ौज के बारे में गिरावट की इस इंतहा तक आ गई कि जब कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद अपने 5 साथियों समेत सैलाब ज़दगान की मदद के मुक़द्दस ड्यूटी में हेलीकॉप्टर हादसे के नतीजे में शहीद हुए तो पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोल्स ने इस मौका को भी गंदे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इंतहाई लगो और मनगढ़ंत तिवरीज़ निकाली और शुहदा तक के बारे में ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की कि उससे न सिर्फ पूरी शुहदा के वरसा और फैमिलीज़ की बिलखसूस बल्कि पूरी फ़ौज की बिलामूम शदीद दिल आज़ारी हुई। यही वजह थी कि जब सदर आरिफ अलवी ने जनाजे में शिरकत की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो उन्हें शुहदा के लवाहिकीन के गम गुस्से के पेश नज़र आने से मना किया गया, जबकि दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ और कई वज़रा जनाजे में शरीक हुए थे। गुज़िश्ता रोज़ सदर आरिफ अलवी ने ऐसा तासुर दिया एक बयान के ज़रिए कि जैसे शहीद जनरल सरफराज की नमाज जनाजा में उनकी अदम शिरकत को गैर ज़रूरी तौर पर सोशल मीडिया ने गलत रंग दिया और यकीनन उनका इशारा मेरी तरफ था। लेकिन इस हवाले से मैंने जो ट्वीट की थी मैं उसके एक एक लफ्ज़ की सदाकत पर कायम हूँ। उस ट्वीट के अल्फाज ये थे
کہ باخبر ذرائع کے مطابق صدر عارف علوی نے جنرل سرفراز شہید اور دیگر شہداء کے جنازے میں جانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹرولز کی طرف سے شہداء کے معاملے پر جو خرافات شیئر کیے گئے، اس کی وجہ سے شہداء کی فیملیز کی صفوں میں پائے جانے والے غم و غصے کی وجہ سے انہیں آنے کا گرین سگنل نہیں دیا گیا۔ یہ ٹویٹ میں نے 3 اگست کی شام کو کی تھی، لیکن تب سے لے کر کل تک ایوان صدر کی طرف سے کوئی تردید ہوئی اور نہ آئی ایس پی آر کی طرف سے، بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جب جیو ٹی وی کے ایک پروگرام میں اس حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا، ورنہ وہ تردید بھی کر سکتے تھے۔ سوشل میڈیا کیمپین کا آپ نے ذکر کیا جنرل صاحب، اسی کیمپین میں صدر پاکستان جو مسلح افواج کے کمانڈر ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ شہداء کی فیملی نہیں چاہتی تھی کہ وہ جنازے میں شریک ہوں، اس بارے میں کیا تفصیل شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ میرے خیال میں اس بارے میں کامنٹ نہ کروں تو بہتر ہے۔ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما ضرور جنازے میں شریک ہوئے، لیکن ان کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں تھی، اور ظاہر ہے کہ عام آدمی کو جنازے سے کوئی منع نہیں کر سکتا۔ عمران خان صاحب چاہتے تو وہ جنازے میں شریک ہو سکتے تھے، کیونکہ اب ان کی بھی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے، لیکن جنازے میں شرکت کی بجائے وہ 2 روز بعد ذاتی حیثیت میں جنرل سرفراز شہید کے گھر فاتح خوانی کے لیے گئے۔ لیکن یہاں پھر میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ان کی فاتح خوانی کے سلسلے میں فوج سے کوئی کوارڈینیشن نہیں ہوئی تھی، اور وہ ذاتی حیثیت میں اچانک شہید کے گھر پہنچے۔ اب تو پی ٹی آئی کے بعض لوگوں نے خود اقرار کیا کہ انہوں نے فوج کے شہداء کے ایشو کی آڑ میں سیاسی فائدے کے لیے گند پھیلانے کی کوشش کی۔ السلام علیکم، میرا نام محمد منیب کیانی ہے، میرے فادر کا نام فاروق نیم کیانی ہے۔ میں پی ٹی آئی ایس ایف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا سینئر ڈیپٹی کنوینئر رہا ہوں 2 سال کے لیے، اور کل میں نے 2 ٹویٹس کیے، جس میں پہلا ٹویٹ یہ تھا، جس میں ایک ٹویٹ میں نے خود جنریٹ کیا تھا اور دوسرا میں نے کاپی پیسٹ کیا تھا، ایز اٹ از پورا کاپی اور پیسٹ کر کے میں نے اس کو ٹویٹ کر دیا تھا۔ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اور یہ غلطی کچھ لوگوں کی وجہ سے انفلوئنس میں آ کر ہوئی، کچھ لوگوں سے انسپائر ہو کے ہوئی، جہاں سے میں نے انفارمیشن لی۔ وہ ایک سولجر اسپیکس کا پیج تھا، ایک ازما خان پی ٹی آئی پیج تھا، اور ایک سبینہ کیانی پیج تھا، اور ایک عمران ریاض خان پیج تھا، جن سے میں نے یہ ساری انفارمیشن لے کے جو ٹویٹ میں نے جنریٹ کیا، اور وہ میری بہت بڑی غلطی تھی۔ اس میں سے کچھ بھی سچ نہیں تھا، اور میں نے اس کی تصدیق بھی بالکل نہیں کی تھی۔ اب پی ٹی آئی نے ملک کی سلامتی کے ساتھ ایک نئی کھلواڑ شروع کر دی، اور سوشل میڈیا پر یہ بات پھیلانے لگی کہ ڈاکٹر ایمن الظواہری کو جس ڈرون نے کابل میں نشانہ بنایا وہ پاکستان کے زمینی حدود سے گیا تھا، حالانکہ خود افغان طالبان نے ایسا کوئی الزام نہیں لگایا۔ غالب امکان یہ ہے کہ وہ ڈرون کرغزستان سے اڑ کر آیا تھا۔ اب جہاں تک ہوائی کوریڈور یا پھر سرویلنس کے لیے ڈرونز کے پاکستانی سرزمین سے گزرنے کے معاملے کا تعلق ہے، تو پی ٹی آئی کے یہ لوگ یہ حقیقت بھول جاتے ہیں کہ امریکہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کے جن قراردادوں کے تحت افغانستان میں آیا تھا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، آج بھی موجود ہیں، اور اس پہ عمل درآمد ہر ملک کا فرض ہے۔ اس قرارداد کی روح سے ہر ملک افغانستان اور ٹیررزم کے معاملے میں امریکہ کے ساتھ تعاون کا پابند ہے۔ یہ جو کوریڈور ہے، ایئر کوریڈور، یہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں امریکہ کو دیا گیا تھا، اور پھر پیپلز پارٹی کی حکومت میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی تجدید ہوئی۔ عمران خان کی پوری حکومت میں بھی امریکیوں کو یہ سہولت حاصل تھی، اور ان کی حکومت میں بھی امریکہ افغانستان تک جانے کے لیے یا پھر ڈرون بھیجنے کے لیے پاکستانی روٹ استعمال کر رہا تھا، لیکن پوری حکومت میں عمران خان نے اس کو روکا، اور نہ شیریں مزاری جیسے لوگوں نے اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی۔ لیکن اب جب سیاست کی ضرورت پڑ گئی ہے تو عمران خان اور ان کے ساتھی یہ غلط تاثر دے کر افغان طالبان کو پاکستان کا دشمن بنانے پر تلے ہوئے ہیں کہ حملہ کرنے کے لیے ڈرون پاکستان سے اڑا تھا یا پاکستانی رستے سے گیا تھا۔ دوسری طرف نہ صرف عمران خان نے امریکہ سے صلح کے لیے اب دوسرا نمائندہ وہاں بھیجا ہے،
बल्कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सफ़ीर ने इमरान ख़ान के वज़ीर आला महमूद ख़ान से मुलाकात करते हुए उनकी हुकूमत को गाड़ियों का तोहफ़ा भी दिया। इसके साथ साथ इन दिनों इमरान ख़ान साहब हर मामले में न्यूट्रल का ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन उनको इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो नाम लेकर बताए कि वो उस न्यूट्रल का नाम क्या है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब इनके रवैये को हम देखते हैं तो ये शेर ज़ुबान पे आता है कि नातिक़ा सरबगरेबां हैं, इसे क्या कहिए। एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पीटीआई के पार्टी फंडिंग केस से मुतालिक फ़ैसले के बाद अब क्या होने जा रहा है, अकबर इस बाबर क्या करने जा रहे हैं और हुकूमत क्या करने जा रही है, और इस फ़ैसले के नताइज क्या निकलेंगे। हमारे साथ रहिए। तूती किसी इंसान का बोल रहा होता है तो अमूमन वो इस कायनात के रब से गाफिल हो जाता है। हम लोग तज्ज़िया करते वक्त भी अमूमन सिर्फ ताकत, शोहरत, इख्तियार और इन चीज़ों को देखते हैं और ये हकीकत भूल जाते हैं कि इस कायनात को चलाने वाला एक रब भी है। मसलन आज से 4 साल कबल जबकि इमरान ख़ान के इक़्तिदार का तूती बोल रहा था, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस सरदार रज़ा और बाबर याकूब जैसे मोहरे उनके बैठे हुए थे, तो उस वक़्त कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि पार्टी फंडिंग केस जो पीटीआई की क़यादत के ख़िलाफ़ अकबर इस बाबर ने दायर किया था कि उसका कोई फ़ैसला हो जाएगा और ऐसा फ़ैसला हो जाएगा कि जिसमें अकबर इस बाबर के सब इल्ज़ामात को दुरुस्त तस्लीम कर लिए जाएंगे। लेकिन उस वक़्त मैं एक और हवाले से देख रहा था और वो हवाला था अकबर इस बाबर का अपनी वालदा की खिदमत का। अकबर इस बाबर साहब की वालदा कई साल तक बिस्तर पे पड़ी रही और जब वो ये जंग लड़ रहे थे तो इस दौरान उनकी वालदा बीमारी से लड़ रही थी और अकबर इस बाबर साहब को अल्लाह ने जो हिम्मत दी और जिस तरीके से उन्होंने अपनी माँ की खिदमत की तो वो हम जैसे लोगों के लिए काबिल रश्क था। और उस बुनियाद पे मैंने आज से 4 साल कबल एक जगह पे कह दिया था कि और कई बार फिर दोहराया भी कि मैं नहीं जानता कि उसके असबाब कैसे बनेंगे, लेकिन अकबर इस बाबर की वालदा के दिल से निकलने वाली आहों को और फिर अपने बेटे के लिए उनकी दुआओं के तनाजुर में मैं ये कह सकता हूँ कि एक दिन वो ज़रूर सुरखरू होंगे। अल्लाह का करम है कि उसने मेरी उस पेशनगोई को दुरुस्त साबित किया और आज से चंद रोज़ कबल उस इलेक्शन कमिश्नर ने जिसकी तैनाती ख़ुद इमरान ख़ान साहब ने की थी और जिसकी तारीफ़ें करते हुए शेख रशीद साहब नहीं तकते थे, और फिर सिर्फ उनका भी फ़ैसला नहीं है बल्कि पूरे इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है, मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है, तो वो अकबर इस बाबर के हक़ में आया है और इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ आया है। वो अलग बात कि उनके बाज़ लोग उस पर भी जश्न मना रहे थे। तो आज हम अकबर इस बाबर साहब को हमने ज़हमत दी है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ तक तो हो गया है, अब आगे उनके क्या इरादे हैं और आगे क्या होने जा रहा है और इस फ़ैसले के रिपरकशन क्या होंगे। बहुत शुक्रिया अकबर इस बाबर साहब। और पहले तो बहरहाल आपने जितनी लंबी जद्दोजहद की और मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि कितना आपको हरासा किया गया, कितनी आपको लालचें दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी आप डटे रहें। तो पहले तो ये बताइए कि आपकी इमरान ख़ान से दोस्ती भी थी, क़ुर्बत भी थी और फिर इतनी ज़्यादा आपको तंग किया गया और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी लालचें भी दी गई, लेकिन आप डटे क्यों रहे? देखिए, अल्लाह की ज़ात के बाद माँ की जो दुआ है इसमें कोई शक नहीं है। बड़े बड़े पहाड़ रेज़ा हो जाते हैं। ये इतना बड़ा एक वो बना हुआ था
کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور جس طرح ایک وقت تھا، جس طرح آپ نے کہا کہ تمام ادارے اس کے ساتھ تھے، تمام اداروں کا بوجھ آیا مجھ کے اوپر کہ کسی طرح سے اس کیس کو واپس لیا جائے یا ختم کیا جائے. تو آپ نے اصل میں عمران خان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اور اس کیس کے دوران یہ آپ حیران ہوں گے کہ میرا جو سب سے بڑا ایلائی تھا، جو حلیف تھا، وہ عمران خان تھا. وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کے جو مخالف ہے اس کو آپ کے لیے وسیلے کے طور پہ استعمال کرتا ہے. اس نے اس اینک سے مجھے دیکھا جس سے یہ باقیوں کو پرکھتا ہے، جسے مصلحتوں کے مارے ہوئے، شہرت کے پیچھے، عہدے کے پیچھے اور مقام کے پیچھے، پاور کے پیچھے، یہ اس سے فنڈامنٹل کے درمیان میں کہیں نہ کہیں ایسا کوئی شخص برآمد ہو جاتا ہے جس کے لیے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اس کا ثبوت اس کو سامنے رکھنا چاہیے تھا کہ جب ہم نے پارٹی بنائی اور جب ہم ٹانگا پارٹی کے طور پہ مشہور تھے، جب عمران خان، ابھی لوگ کہتے ہیں نا جب فیصلہ آنے سے پہلے کہ جی اتنی بڑی فالوئنگ ہے، اتنے بڑے جلسے کرتا ہے، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ میں جب وہ میری گاڑی میں پھرتا تھا تو مجھے اکثر یہ کہتا تھا، دفتر میں ہم بیٹھے ہوتے تھے دوپہر گرمی میں، کہتا تھا اکبر میری پوری پارٹی جو ہے وہ تیری گاڑی میں آ جاتی ہے، اتنی میری پارٹی کا سائز ہے. یہ اس کے میں نے ریپیٹڈلی وہ کہتا تھا. تو مجھے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، مجھے تو اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے تھا کہ اس کے پاس تو کوئی فالوئنگ ہی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن وہ ایک کنوکشن اور کمٹمنٹ تھی. اس وقت بھی وہ کنوکشن کمٹمنٹ نے اس اتنے سخت ترین سیاسی دور سے ہمیں گزارا. لیکن وہ اب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے مسلم لیگ نون تھی، ان کے باقی سیاسی مخالفین تھے، اور اب یہ فیصلہ وہ آپ سب لوگوں کی اور الیکشن کمیشن کے گڑھ جوڑ کے نتیجے میں ان کو کنویکٹ کیا گیا ہے. یہ پہلے یہ بڑا پرانا الزام ہے اور خان صاحب کی ایک عادت ہے الزام لگانا. یہ الزام لگائے نا فائنینشیل ٹائمز کے خلاف. فائنینشیل ٹائمز نے جو سٹوری دی ہے کہ انہوں نے جو الیکشن کمیشن میں ایفیڈیوٹ دیا کہ ووٹان کا 2.1 ملین پاکستانیوں سے جمع ہوتا ہے، اس کو تو انہوں نے ختم کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو پیچھے ابراج کا پیسہ تھا 1.3 ملین، اور وہ سارا پیسہ ووٹان یا دوسرے ذرائع سے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں ہے. تو عمران نے جو عارف نقوی کا ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے جو انڈیٹڈ ہے، انسرٹیفائڈ ہے، اس کی تو یعنی ان کی جو فائنینشیل انٹیگریٹی ہے وہ تو ایک آرٹیکل کی مار ہے، وہ آرٹیکل میں ختم ہو جاتی ہے. تو یہ کیوں نہیں چیلنج کرتے فائنینشیل ٹائمز کو؟ یہ کیوں نہیں اس کے بعد جا کے جلسہ کرتے؟ یہ کیوں نہیں اس حد تک بھی نہیں جاتے کہ اس کو کنڈیم کریں؟ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ قانون لاگو ہوتا ہے، وہاں پہ فوراً فائنینشیل ٹائمز ان کو عدالت میں لے جائے گی. اگر یہ نہیں لے جاتے، کوئی ایسا بیان ہو تو کیوں نہیں لے کے جاتے؟ لیکن کروڑوں لوگ تو آج بھی ان کو آنےسٹ سمجھتے ہیں، ان کو مسیحا سمجھتے ہیں. تو اب جبکہ ان کے خلاف ایسا فیصلہ آیا ہے اور اب حکومت یا آپ ان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیں گے، تو یہ کیا ملک کے لیے اس کے برے نتائج نہیں نکلیں گے؟ میں اس پہ آتا ہوں. لیکن یہ جو آپ نے نون لیگ کی بات کی نا، میں اس کا تھوڑا سا جواب دے دوں کہ دیکھیں 2014 میں نے کیس کیا، 2016 میں پاناما، انہوں نے کہا جی پاناما کی وجہ سے. میں نے 2 خط لکھے چوہی نثار کو ایز انٹیریئر منسٹر، تحقیقات کریں ایف آئی اے کے ان اکاؤنٹس کی. نہیں کی، جواب تک نہیں دیا. پھر احسن اقبال وزیر داخلہ تھے، میں نے خط لکھا، انہوں نے جواب تک نہیں دیا. تو وہ اگر میرے ساتھ ملے ہوئے تھے تو وہ تو فوراً کارروائی کرتے. یہ تو 2-4 دن کی مار ہے، آج کل الیکٹرانک دور ہے، جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے بعد میں ریکارڈ آیا. اس کے علاوہ عمران خان 3.5 سال وزیر اعظم تھا. اس کے پاس تمام ادارے تھے، ایف آئی اے تھا، آئی بی تھا، آئی ایس آئی تھا. خود کہتا ہے کہ میں بجٹ پاس کرنے کے لیے، لیکن ابھی یہ کہتا ہے کہ بھائی ان کے لوگوں کی ٹیم گئی، الیکشن کمشنر سے ملی اور انہوں نے ان سے کہا کہ فیصلہ سنا دے، تو ان کے کہنے پہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا. تو یہ نامناسب نہیں ہے کہ نہیں دیکھیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کون سی بات ایسی کی ہے، تو یہ تحقیقات میں کوئی ذرا بھر ثبوت تو لے آتے کہ میرا کوئی تعلق ہے مسلم لیگ نون سے اس کیس کے حوالے سے. ایسے تو سیاسی جماعت ہے اور جماعتیں ہیں اور لوگوں سے. میں آپ اب بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے رکن ہیں، یہ کس بنیاد پر؟ میں کلیم نہیں کرتا. میرے حق میں فیصلہ ہے الیکشن کمیشن میں، سنگل بینچ ہائی کورٹ میں، ڈبل بینچ ہائی. جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں وہ ان کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. لیکن میں آپ کو یہ ہائی کورٹ نے کب فیصلہ دیا تھا؟ کن کن مئی 2017 میں الیکشن کمیشن تھا، اس کے بعد سنگل بینچ نے فیصلہ دیا، اس کے بعد ڈبل بینچ نے، یہ جسٹس اطہر منرا چیف جسٹس پریزائڈ کر رہے تھے اور ساتھ ان کے ایک اور جج صاحب تھے، انہوں نے اس فیصلے کو انڈورس کیا. تو یہ آپ
ابھی تک پی ٹی آئی کے رکن ہیں. 100% ممبر ہوں, آخری دم تک ممبر رہوں گا, آخری دم تک پی ٹی آئی کے لیے لڑوں گا, آخری دم تک پی ٹی آئی ورکروں کے لیے لڑوں گا, میرٹ لانے کی کوشش کروں گا, اور جو بھی راستے میں رکاوٹ آئے گی اس کا مقابلہ کروں گا. اور اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے تو وہ کنٹمپٹ آپ کو کرتا ہے. بالکل. اب دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اور پارٹی جوائن نہیں کریں گے, کبھی بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ, اللہ مجھے بڑی بات سے بچائے, نہیں کروں گا اسی پی ٹی آئی پہ. اچھا تو ایک تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی نکلا چوہا کودا پہاڑ, آپ کو کیا ملا؟ نہیں, مجھے تو کچھ چاہیے ہی نہیں تھا, مجھے ذاتی طور پہ تو کچھ نہیں چاہیے تھا. میری جنگ تو یہ تھی کہ اس پارٹی کو ایک ادارہ بنانا ہے اور اس میں میرٹ لانا ہے, اور اس میں اگر کرپشن ہے, غیر قانونی فنڈنگ. اب یہ دیکھیں نا, یہ تمام جو دستاویزات ہیں, صرف برطانیہ سے وہ کہتے ہیں 792,000 آلموسٹ پاؤنڈس, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں امریکہ سے 549,000 پاؤنڈز, یہ ایک کمپنی ہے LLC جو رجسٹر کی, جس کو انہوں نے غیر قانونی ڈکلیئر کیا. دوسری کمپنی جو رجسٹر کی اس میں سے 1.9 ملین ڈالرز, یہ سارا غیر قانونی تھا. پھر اس کے علاوہ اگر آپ پڑھتے جائیں, ایک زیورخ کی کمپنی ہے $1,00,000, کینیڈا سے 279,821 یہ کمپنی سے, انہوں نے اس میں لکھا ہے. لیکن وہ سوشل میڈیا پہ روزانہ بہت سارے لوگوں کے جو ان کے نام یہاں آئے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پاکستانی ہیں یا ڈوئل سٹیزن ہیں. نہیں, وہ اس طرح ہے کہ کچھ لوگ, یہ جو لسٹ ہے اس کو نادرا سے انہوں نے ویریفائی کیا, جو نادرا کی لسٹ میں اگر پاکستانی نہیں ہے تو وہ پاکستانی نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے, کچھ لوگوں نے پیسہ, مثلا کسی نے دعویٰ کیا میں نے اپنے بھائی کو پیسہ دیا تھا, اور میرے بھائی نے میری پاکستانی کمپنی کے ذریعے پی ٹی آئی کو پیسہ دیا. غلط, انلیگل. آپ کسی پاکستانی کمپنی بھی فنڈ نہیں کر سکتے. لیکن جو بات بھولے پن کی ہے نا, اس کا ذرا مجھے جواب دینے دیں. یہ اس آرڈر میں یہ لکھا ہے کہ 16 اکاؤنٹس انہوں نے چھپائے, کنسیل کیے, ڈس اون کیے, وغیرہ وغیرہ, جو میں ہمیشہ سے کہتا تھا. یہ 16 اکاؤنٹ کس کس کے نام یہ پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ تھے. ان میں سے 2 اکاؤنٹس کا ذکر کرتا ہوں کہ عمران خان کی شاید آج سرخی بھی لگی ہوئی ہے کہ واٹ ہیو آئی ڈن, تو میں اس کا ثبوت دیتا ہوں. حبیب بینک لمیٹڈ اسلام آباد اکاؤنٹ نمبر, دا ڈالر اکاؤنٹ واز, یہ میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں, دا ڈالر اکاؤنٹ واز اوپنڈ آن دا ریکویسٹ آف مسٹر عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی ود اکاؤنٹ ٹائٹل پی ٹی آئی. سگنیٹری آف دی اکاؤنٹ انکلوڈیڈ مسٹر عمران خان, سردار اظہر طارق خان, کرنل ریٹائرڈ یونس علی رضا اینڈ سیف اللہ ناجی. ایک اکاؤنٹ. دوسرا اکاؤنٹ حبیب بینک لمیٹڈ سیوک سینٹر اسلام آباد, اکاؤنٹ نمبر فلانا فلانا. The account was opened on the request of Imran Khan, Chairman PTI, with the account title PTI. Signatory of the account included Mr. Imran Khan, Chairman PTI, Sardar Azhar Tariq Khan, Colonel Retired Yunus Ali Raza and Mr. Saifullah Khan Niazi. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص جو خود اکاؤنٹ کھولتا ہے تو اکاؤنٹ فارم دستخط کیے ہوں گے نا, جب اس کو آپریٹ کرتا ہے تو چیک دستخط کیے ہوں گے نا, وہ کہتا ہے مجھے ان کا نہیں پتہ. تب اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ مطلب یہ اکاؤنٹ موجود ہے, لکھا ہوا ہے, دستاویزی ثبوت ہے اس کے, الیکشن کمیشن نے. اس کے علاوہ جو ملازمین کے حوالے سے جو میرے تمام الزام میں دیتا تھا, ملازمین کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے, انہوں نے تصدیق کر دی. یہ دفتر کے ملازمین تھے جن کے نام پہ یہ اکاؤنٹس کو لے رہے ہیں, مرکزی سینٹرل آفس کے 4 ملازمین, اور ان میں سے کچھ ملازمین میرے گھر آ کے مجھے خود کہتے ہیں کہ جی ہمارے سے بڑی زیادتی ہے, اور ہمارے ذاتی اکاؤنٹوں میں پیسہ آ رہا ہے, اور کیش چیک یہ لیڈرشپ سائن کر کے پیسے لے لیتی ہے. تو میں تو کہتا آ رہا تھا, اب یہ بھی ثابت ہو گیا. آج اس کی FIA سے تحقیقات بھی کی خبر لگی ہوئی ہے کہ تحقیقات بھی شروع ہو گئی ہے, کیونکہ ظاہر ہے جو یہ فیڈرل گورنمنٹ کو ریفر کیا ہے اس آرڈر کو, یہ ورڈکٹ جو ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ نے جو غیر قانونی کام ہوئے ہیں, یہ بیسیکلی یہ جو تقریباً, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نے تو نہ پارٹی پہ پابندی لگا دی, نہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا, نہ کسی اور کو, کہ تو کیونکہ وہ تو ہمارے حق میں فیصلہ ہے. یہ افریقہ میں ایک وہ ٹرائب ہوتی ہے جو وہ لاش کیری کر کے جاری ہوتی ہے نا کندھا دے کے, تو اس وقت بھی ناچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی اس قسم کی بات ہے. دیکھیے الیکشن کمیشن اس وقت سزا عائد کر نہیں سکتا تھا. کیوں؟ قانون کہتا ہے کہ پہلے جب جرم ثابت ہو جائے, آپ نے جرم کو ریکارڈ کر لیا. اس 70 صفحوں میں پورے عمران خان PTI کے جو جرائم ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے نام سمیت جرائم کی نشاندہی ہو گئی ہے ود ایویڈنس. اب سزا کا مرحلہ, جب شو کاز نوٹس ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ان کو 2 ہفتے جتنا بھی ٹائم ہے وہ آپ دیں گے, اس کے بعد پھر سزا ان پہ نافذ ہوگی جو الیکشن کمیشن. اچھا, یہ 2008 سے 13 کے معاملات ہیں, ٹھیک, اور یہ تو آمدن میں اتنی گڑبڑ ہوئی ہے یا چھپایا گیا ہے, تو جب آپ کو اتنا سب کچھ پتہ تھا اور آپ نے تحقیق کی تھی, تو آپ نے اس کے خرچ کا بھی پتہ کیا ہوگا. تو لوگ کچھ کہتے ہیں کہ بھائی اب اس کا بھی پتہ لگانا چاہیے کہ یہ پیسے کیسے خرچ ہوئے, تو اس میں آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہے کہ بہت انفارمیشن ہے, کس طریقے سے خرچ بہت کیے گئے؟ انفارمیشن ہے, لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز کا آرڈر اور جو قانون ہم نے انووک کیا تھا
وہ بیسیکلی ریسیٹ آف منی تھا، ڈونیشن، جو پیسہ آ رہا ہے کیا وہ قانونی ذرائع سے آ رہا ہے یا غیر قانونی. تو اس لیے یہ فیصلہ اس حد تک محدود ہے. اور پھر اس کے بعد جو دھرنے ہوئے اور جو دھرنوں میں جو پیسہ آیا، یہ تو الیکشن کمیشن کسی وقت اس کی بھی تحقیقات کرے گا. وہ تو یہ دیکھیے دس از یہ دس از دا ٹپ آف دی آئس برگ، بٹ دا ٹپ آف دی آئس برگ سینک دا ٹائٹینک. یاد رکھیے جو آئس برگ ہے وہ نیچے بہت بڑا ہے، بہت گہرا ہے، وہ بھی آئے گا. لیکن یہ سیلف آپ دیکھیے نا کہ یہ آپ ایڈ اپ کریں جو اس میں خرد بہت کرنے میں اور پھر خرچ کرنے میں 2-3 نام میرے ذہن میں بھی ہے کہ جو انہوں نے اس دوران ادھر بنی گالہ وغیرہ میں پلاٹ شاٹ خریدے. کون سے لیڈرشپ کے کون سے لوگ شامل ہیں؟ دیکھیے میں تو تمام فائنانس بورڈ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں نا. فائنانس بورڈ میں یہ سارے لوگ تھے، سیف اللہ نیازی تھا، عامر کیانی تھا، کرنل یونس علی رضا تھے، سردار اظہر طارق خان تھے، ڈاکٹر مومن تھے، ایک طارق شیخ ہیں وہ تھے. دیکھیے جنہوں نے دستاویزی طور پہ دستخط کیے ہیں، جنہوں نے اپنے دستخط سے ملازمین کو اجازت دی اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں، تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں نا. اور پھر اس کے اندر لکھا ہوا کاپی ٹو عمران خان، کاپی ٹو ڈاکٹر عارف علوی. بائی دا وے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس سارے دور میں یہ جتنے غیر قانونی کام ہوئے ہیں، اس وقت پارٹی کا سیکرٹری جنرل کون تھا؟ ڈاکٹر عارف علوی. ابھی تو ان کو پریزیڈنشل امیونٹی ہے، لیکن کل کو تو نہیں ہوگی امیونٹی. تو دیکھیں وہ ایز اے سیکرٹری جنرل وہ پارٹی کا اہم ترین عہدہ ہوتا ہے آفٹر دا چیئرمین، اور اس کی باقاعدہ تفصیلات لکھی ہوئی ہیں. ناظرین ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو اکبر اس بابر صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو. جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن اور بانی رکن جناب اکبر اس بابر صاحب. اکبر اس بابر صاحب، 2 سوال. ایک، اس فیصلے کی بنیاد پہ اب ایک تو حکومت جو کرنے جا رہی ہے وہ کرے گی اپنے طور پر. آپ تو کہتے ہیں میں پی ٹی آئی میں ہوں، پی ٹی آئی میں رہوں گا، اور پی ٹی آئی آپ اس کی بنیاد پہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے وہ مشاورت جاری ہے اور اس میں ایک پوری رینج آف ایکشنز ہیں لیگل، وہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ظاہر ہو جائیں گے. کیونکہ یہ معاملہ جب جرائم ثابت ہو جائیں اور جنہوں نے یہ جرم کیے ان کی نشاندہی ہو جائے تو پھر آگے کارروائی تو کرنی ہے نا. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں وہ کارروائی بھی شروع. اچھا، آپ اپنے کارڈز ابھی شو نہیں کرنا چاہتے؟ ابھی بس انشاءاللہ چند دنوں کی بات ہے، کیونکہ اصلی مرحلہ یہ تھا. کیونکہ جس طرح الیکشن کمیشن نے ابھی سزا نہیں نافذ کی، مطلب الیکشن کمیشن سارے پیسے آج ضبط کر سکتا تھا، لیکن شو کا اس کا مرحلہ باقی تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل پہ اور سپریم کورٹ میں جائیں گے. وہ الگ بات ہے، وہ تو واپس لے کہ پرسوں جو لے لیا نہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس پہ ترمیم کر رہے ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے میں نے اس کی کچھ تھوڑا بہت اپریشن وہ ٹویٹس میں کیا، تو وہ اس میں کوئی لیگل آرگومنٹ تو نہیں تھے. اب یہ دلیل کہ راجہ سکندر سلطان جو ہے سعید مہدی کا رشتہ دار ہے اور فلاں ہیں اور فواد حسن فواد کا بیچ پیٹ رہے، تو میں نے اس پہ کہا کہ پھر اس طرح تو سب جو ہے وہ آئی تھنک ہی از ان اسٹیٹ آف پینک. دیکھیے اگر اس نے کچھ کرنا ہے، جس برطانیہ کو کہتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، جس برطانیہ کے قوانین کی وہ عزت کرتا ہے، جس برطانیہ کی عدالتوں کو وہ عزت کرتا ہے، فائنینشیل ٹائمز کے خلاف جائے نا، فائنینشیل ٹائمز کے خلاف کیس دائر کرے نا. ٹھیک ہے نا. یہ کہنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ایوری ڈے یہ ڈیمانڈ بڑھے گا. آپ کی تمام فائنینشیل انٹیگریٹی کو اس آرٹیکل نے شیٹر کر دیا. اب آپ ان کو چیلنج تو کریں نا، آپ ان کے خلاف ایک سخت بیان تو دیں، ان کی مذمت تو کریں. وہ آپ کو عدالت میں لے جائیں گے، کیونکہ اس کے پاس جو سائمن کلارک ہیں وہ انٹرنیشنلی ریناؤنڈ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے. اس نے ابراج پہ کتاب لکھی ہے، اس نے ابراج سکینڈل جو عارف نقوی کا ہے اس کو، اب عارف نقوی اس وقت عدالت میں ہے، اس میں اس کے جو 2 سینئر پارٹنرز اینڈ ایسوسیٹس تھے وہ اقبال جرم کر چکے ہیں امریکہ کی عدالت کے سامنے. اور یہ شخص وہ اقبال جرم کر چکے، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ بھئی مجھے اس وقت 2011 وغیرہ میں کیا خاک پتہ تھا کہ جی آگے جا کے عارف نقوی جو ہے فراڈ میں ملوث نکلے گا. اس کو تو اپنے اکاؤنٹوں کو بھی نہیں پتہ کہ میں نے کھولے اور میں اس کو آپریٹ کرتا ہوں، تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اصل عروج کا دور تو پی ٹی آئی کا 2013 کے بعد آیا تھا، جب خیبر پختونخوا میں بھی حکومت بنی اور جب یہ لوگوں کو امید پیدا ہوئی کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں یا بنایا جا رہا ہے ان کو. تو اگر 2013 تک یہ سب کچھ ہوا ہے تو پتہ نہیں 2013 کے بعد سے لے کے 2022 تک کیا کچھ ہوا ہوگا. تو آپ اب اس کے معاملے میں بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں الیکشن کمیشن یا کسی فورم پہ؟ کہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں خود سامنے آ جائیں گی، کیونکہ ایک معاملہ سلسلہ چل چکا ہے.
اور اس کی جو سب سے جو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ ایک پولیٹیکل پریشر بن گیا ہے ایک بہت بڑا، کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس معاملے سے گزاریں، تمام کی جانچ پڑتال کریں، کیونکہ فنڈنگ جو ہے دیر از نو فری لنچ. جب اتنے بڑے پیمانے پہ فنڈنگ، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جب ایک سیاسی جماعت کی اتنے بڑے پیمانے پہ غیر ملکی فنڈنگ ہوتی ہے تو یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. اس کو 8 سال کیوں چلنے دیا گیا؟ یہ تو 6 مہینے میں یہ تمام تفصیلات آ جاتی ہیں. نہیں تو کسی غیر ملکی حکومت نے تو نہیں کیا نا، کسی غیر ملکی خفیہ ایجنسیاں تو نہیں کیا نا، غیر ملکی شخصیات نے کیا ہے. اب یہ جو ووٹان کا پیسہ اور جو ابراج کا پیسہ ہے اس کے پیچھے کون تھا یہ تو ابھی تک نہیں پتہ. یہ پتہ چل گیا کہ ابراج نے پیسہ دیا جو کہ غیر قانونی غیر ملکی کمپنی ہے، اور دوسرا ووٹان ایک غیر ملکی کیمن آئلینڈ میں. لیکن وہ تو سائمن کلارک نے یہ بھی کہا نا کہ اس میں ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی یہ پیسہ سیاست کے لیے خرچ ہوگا، وہ تو چیریٹی کی نیت سے. وہ تو صرف ایک چیریٹی میچ کی بات کرے نا. اس نے کہا ہے کہ 1.3 ملین آف دا 2.1 ملین کیم ڈائریکٹلی فرام ابراج کمپنی سے. وہ فنڈ ریزنگ الگ تھی وہ جو کرکٹ میچ کے حوالے سے. میرے خیال میں دیکھیے جب آپ پیچھے سے جو آپ جو جاننا چاہ رہے ہیں، مثلا پیچھے ادارے ہوتے ہیں، خفیہ ادارے ہوتے ہیں، تو وہ خود تو نہیں دیتے وہ کوئی ذریعہ بناتے ہیں نا، وہ کسی مقصد کے لیے دیتے ہیں نا پیسے. پیچھے کچھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ان کا دور گزرا ہے، اس میں آپ ان کی دیکھ لیں. انہوں نے آتے کے ساتھ ہی سی پیک کو تباہ کیا. ان کے وزیر کا پہلا بیان تھا کہ سی پیک کو ہم نے ری ہیش کرنا ہے، سی پیک کو انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا. تو یہ ان کے مینیفیسٹو میں پی ٹی آئی کے تو نہیں تھا. لیکن وہ تو انٹی امریکن ہے اور اب کہتا ہے میری حکومت بھی امریکہ نے ختم کی ہے. تو اگر وہ امریکہ کی خدمت کر رہا تھا تو پھر ان کی حکومت کیوں ختم کی گئی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اینٹی امریکن ہے. وہ ایک انہوں نے مفروضہ بنایا ہوا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. آج اس کو بائیڈن کا فون ہے، دوڑتا ہوا جائے گا امریکہ اور پھر دوبارہ کہے گا پاکستان کی امریکہ کے لیے دوستی بڑی ضروری ہے، اس لیے میں نے یہ زہر کا گھونٹ پیا ہے اور میں چلا گیا. آئی مین اسکن ڈیپ تو نہیں ہم جاتے نا، ہم تو پیچھے جاتے ہیں. اب عمران خان کا پرابلم یہ ہے کہ اس کی ایک پرفارمنس سامنے آ چکی ہے 3.5 سالوں میں. اس نے جو کام کیے ہیں، جو اس نے سی پیک کو تباہ کیا، جو اس نے کشمیر کی جو پالیسی اپنائی، جس طرح آ کے کہا اسی امریکی صدر ٹرمپ سے مل کے وائٹ ہاؤس سے میں دوسرا کرکٹ ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. تو یہ تمام باتیں کس طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں؟ تو جب آپ کی پالیسیز ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ آپ نے کیا اگر آپ اپنے منشور کے مطابق ہوتے تو پھر یہ الزامات نہ ہوتے. اور یہ جو غیر قانونی فنڈنگ ہے یہ ظاہر ہے کہ کسی مقصد کے لیے تھی، وہ مقصد انہوں نے حاصل کیا نا عمران سے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میں کہ اصلی کنسپریسی یہ ہوتی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کی غیر قانونی فنڈنگ ہو، اس فنڈنگ کے ذریعے اس نے پولیٹیکل انتشار قائم کیا، اسے آپ کی معیشت کولیپس کی. معیشت کولیپس کرنے کے بعد آپ کے قومی سلامتی کا مسئلہ بن گیا نا. جو ڈیمانڈز آپ کے اوپر ہو رہی ہیں، جس طرح آپ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، تو یہ قومی سلامتی کا مسئلہ بن گیا. یہی وہ طریقہ ہے جو دنیا میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اکنامک ہٹمن کی تھیوری ہے. لیکن پچھلے الیکشن میں تو ان کو پاکستان کے قومی سلامتی کے محافظ اداروں نے ڈٹ کے سپورٹ کیا. تو جب آپ ان کے ساتھ تھے اس وقت آپ نے ان کا کوئی اس طرح رجحان دیکھا تھا کہ وہ اس طرح کے ممالک کے ساتھ یا رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر وہ ان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یا ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے؟ اس طرح کے کچھ شواہد نظر آئے تھے آپ کو؟ دیکھیں گائے بگائے کہیں نہ کہیں پتہ چلتا تھا تھوڑا سا، لیکن اس وقت ایک وہ تھا کہ چلو ڈاؤٹ اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. ایک تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ بش کی کامیابی کے لیے انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے زیک گولڈ سمتھ نے اس پہ شرط لگائی تھی کہ 10,000 اس کی کہ یہ ایک دن وزیر اعظم بنے گا. پتہ نہیں زیک گولڈ سمتھ کو کیسے پتہ چل گیا 2000. یہ کب کی بات ہے جب اس نے 2003-4 کی بات ہے کہ انہوں نے یہ باقاعدہ کہا تھا. میرے خیال اس وقت زیک سمتھ نے شرط لگائی تھی 2003-4 میں کس کے ساتھ؟ یہ انہوں نے آپس میں اور ان کو بتایا تھا. عمران نے مجھے خود بتایا کہ اس نے مجھ پہ شرط لگائی ہے کہ یو ول بی دا پرائم منسٹر آف پاکستان، اور اس میں کوئی ٹائم ڈیوریشن بھی انہوں نے کہا تھا کہ اتنے سالوں کے اندر یو ول بی دا. اب پتہ نہیں اس کے پیچھے اس کی کیا انفارمیشن تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیچھے کیا ان کے تعلق ہے اور کس سے ان کے تعلقات ہیں. تو کہنے کا مقصد دیکھیے سمپل سی بات ہے کہ جو فیکٹس آ چکے ہیں سامنے وہ یہ تھے کہ ایک ٹوٹلی ڈسٹرکٹیو پالیٹکس ہوئی ہے. آج بھی جس منصف کو عمران خان نے خود لگایا چیف الیکشن کمشنر، اس کے سامنے ملزم کے طور پہ پیش ہوا، اب تو میرے نزدیک مجرم ہو چکے، فیصلہ آ چکے. اس کو وہ تعریفیں کرتا تھا کہ اس سے اچھا ایماندار کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر. وانا میں جا کے انہوں نے تقریر کی باقاعدہ میڈیا کے سامنے کہ اب میں بہت مطمئن ہوں، اب وہ ہے. اور پھر جب ان کو
دیکھیں یہ جو پچھلے 2 ہفتے سے اتنا زیادہ لیکن ایک واویلا بات کرے. انہوں نے اور بھی کی ہے، یہ جو ریفرنس واپس لے لیا اس میں یہ کہا تھا کہ دیکھیں جب ایک متاثرہ پارٹی اعتراض کرتا ہے تو پھر اس میں جج فیصلہ نہیں دیتا تو کہتے ہیں ہمیں ان پہ اعتماد نہیں تھا تو ان کو فیصلہ ہمارے بارے میں نہیں کرنا چاہیے تھا. عمران خان کو ہر اس منصف پہ اعتراض ہوگا جس کو وہ سمجھتا ہوگا کہ شاید یہ انصاف کی بنیاد پہ فیصلہ دے اور وہ اس کے خلاف ہے. ابھی سپریم کورٹ میں یہی دلیل تو استعمال کی تو ادھر ان کا موقع مختلف ہے. دیکھیں ابھی میں عمران خان انفارچونیٹلی مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کیونکہ جب ہم نے یہ پارٹی ہم مل کے بنا رہے تھے تو آئی تھاٹ کہ یہ ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے، ڈیسنٹ اور کوئی ویلیوز ہوں گی. یہ جو ہمارے ملک میں سیاست میں ہوتے جائے وہ نہیں کرے گا. میں ظاہر ہے ایک وقت آنے پہ اس نے اپنی وہ جو کچھ دکھایا وہ اس کے بالکل مترادف تھا. تو میرا خیال ہے کہ اب عمران خان کی ان باتوں پہ بحث کرنا بھی مجھے تھوڑی شرمندگی ہوتی ہے کیونکہ وہ جو کہتے ہیں اس کی تردید ان کی اپنی زبان میں نکل آتی ہے. جو بیان دیتے ہیں وہ پھر ایک اور ویڈیو کلپ آ جاتی ہے جو اس کے بالکل مخالف کہہ رہے ہیں. دیکھیے ایک عام سی کہاوت ہے کہ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ یاد رکھ ہی نہیں سکتے. لیکن یہ بھی ان کا کمال یا ان کی شخصیت کا کرزمہ تو ہے کہ ان سب کچھ کے باوجود بھی ان کی پاپولیرٹی بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. نہیں وہ ایک فیز، یہ تو سائیکلک فیزز ہوتے ہیں نا. دیکھیں وہ جب اقتدار سے نکل رہے تھے تو ان کی پاپولیرٹی 7% پہ آ گئی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جھوٹ پہ نیریٹو بلڈ کیا. میں بڑا کلیئرلی کہتا ہوں کہ تمام جو نیریٹو ہے وہ جھوٹ ہے. اب تو ثابت ہو گیا نا، اب تو اس فیصلے نے ثابت کر دیا. اچھا اس کا کاؤنٹر نیریٹو کوئی نہیں آیا. میں نے عمران خان کا مقابلہ اس کی جو طاقت اور اس کی جو غلط بیانی اس کو سچ سے کیا. اور پھر میں نے ایک بیان دیا تھا کچھ عرصہ پہلے، مجھ سے پوچھا کہ اس کا فیصلہ، کیونکہ اکثر لوگ کہتے تھے اس کا فیصلہ کبھی نہیں آئے گا، یہ ہمارے پاکستان میں ایسے کیسز کا فیصلہ نہیں آتا. تو میں نے ان کو کہا تھا یاد رکھیے ایک وقت آئے گا جب وقت کا تقاضا ہوگا کہ اس کا فیصلہ آنا، اور پھر وہ وقت کا تقاضا آ گیا اور فیصلہ بھی آ گیا. لیکن ایک نئی روایت، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے اور چیف الیکشن کمشنر، ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. ہم سب ایز اے سوسائٹی، آپ اوپینین میکرز، ہمیں ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس حالات میں ایک ایسا فیصلہ دیا جو لوگ عام فہم میں تصور نہیں کر سکتے تھے. اور یہ ایک فیصلے میں ایک بات جو ہے یہ فیکٹس پہ ہے. اور اب انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ الیکشن کمیشن آزاد ادارہ ہے اور تمام جماعتوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک. بائی دا وے یہ جو عمران خان الزامات لگاتے ہیں، جب انہوں نے سنگل کورٹ میں گئے، جب یہ 15 مارچ کی رپورٹ آئی پی ٹی آئی نے جو جمع کرائی، تو انہوں نے سنگل بینچ میں ہائی کورٹ میں گئے، پہلے الیکشن کمیشن میں درخواست دی، مسترد ہوئی، پھر سنگل بینچ میں کہا کہ بھائی یہ رپورٹ جو ہے ہماری یہ اکبر بابر سے شیئر نہ کرے. وہ ریجیکٹ ہوئی. موزز جج صاحب نے، محسن اختر کیانی صاحب نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا جی اگر پروپرٹی فنڈنگ ثابت ہوتی ہے تو اس کی امپلیکیشن پارٹی اور اس کے چیئرمین پہ، اور اگر فارن فنڈنگ ثابت ہوتی ہے تو فل میوزک، دے ول ہیو ٹو فیس دا میوزک. اچھا انہوں نے اس کو انٹر کورٹ اپیل میں چیلنج کر دیا کہ ہمارے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ناانصاف. وہ انٹر کورٹ یہ بھی چند ہفتوں پرانے کا ڈیٹیل فیصلہ پڑھ لیں، اس میں لکھا ہے کہ کوئی کسی قسم کی شہادت نہیں آئی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے. انہوں نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا الیکشن کمیشن میں. انہوں نے تو آپ کے خلاف کوئی فیصلہ دیا ہی نہیں ہے، آپ کوئی ثبوت تو لائیں کہ آپ کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے. لیکن وہ مقصد ان کا کیا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ساتھ کرے اور ایک ساتھ. اسی طرح جس طرح ایک قاتل کہتا ہے کہ جی 9 قتل اور ہوئے، انہوں نے بھی پڑھو، جب تک وہ نہیں پکڑو گے مجھ پہ تم فیصلہ نہ سناؤ. یہ نیب سارے کرپشن کے کیسز سب کو اکٹھا کر لے. ان کا مقصد تھا کہ یہ کیس، اور بائی دا وے یہ پھر آخری دنوں میں جب یہ فیصلہ محفوظ ہونے لگا تو پیچھے بہت کچھ ہوا ہے، وہ پھر کبھی آپ کو تفصیلات بتاؤں گا. تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا، انہوں نے کہا جی کہ اس کیس کو اس بالٹی میں ڈال دیں تاکہ اگلے 10-20 سال کے لیے ڈیفر ہو جائے گا، کیونکہ باقی جماعتوں کا فیصلہ ہر جماعت کا، انہوں نے 8 سال لیے، کوئی 6 سال لے گا، کوئی 10 سال لے گا، تو کیس تو گیا. یہ مقصد تھا. تو انٹر کورٹ اپیل نے کہہ دیا وہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد بہت کچھ ہوا، بہت ساری محنتیں بہت ساری جگہوں پہ ہوئی. لیکن اس وقت میرے پروڈیوسر کا فیصلہ ہے کہ جی وقت ختم ہوا ہے. تو بہت شکریہ اکبر بابر صاحب، اور آپ کا جو سپورٹ تھی، آپ نے جس طرح اس کو زندہ رکھا، آپ نے سچائی کا ساتھ دیا. میں ساری عمر بلکہ پوری قوم آپ کی شکر گزار. نہیں تھینک یو، یہ آپ کا کریڈٹ ہے اور آپ نے استقامت دکھائی. پی ٹی آئی کے اس مطالبے میں ہم بھی شریک ہے کہ ہم مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اے این پی، باقی جماعتوں کے معاملات کی بھی اسی طرح اسکروٹنی ہونی چاہیے. اور اب یہ بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ آگے اب سپریم کورٹ کی سطح پہ یا کسی اور سطح پہ اس حوالے سے کسی
فیورٹزم کا مظاہرہ نہیں ہوگا بلکہ انصاف ہوگا، کیونکہ اگر آج آپ انصاف نہیں دیتے تو ایک نہ ایک دن اس کائنات کا مالک انصاف ضرور کرتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔